बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मौजूदा खुसूसी मेहमान, हमारी ज़िम्मेदाराना जमात, मुताला कुरान अकेडमी और तमाम साथी भाई और बहन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुताला कुरान अकेडमी एक बार फिर से आप लोगों के सामने स्पेशल प्रोग्राम लेकर हाजिर है, जिसका उन्वान है फ़िक्र ख़ानदान। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़रूरी होने के साथ साथ उम्दा भी है। फ़िक्र ख़ानदान, ख़ानदान के वजूद की बात करें तो निकाह से ख़ानदान और ख़ानदानों से मुआशरा बनता है। एक कामिल निकाह के बाद एक हेल्दी ख़ानदान वजूद में आता है, यानी कि सिर्फ एक आइडियल निकाह से ही एक बेहतर ख़ानदान की नींव रखी जा सकती है। और हेल्दी ख़ानदानों की नींव से अगर मजबूत हो तो वो एक हेल्दी परफेक्ट मुआशरे को जन्म देती है। और हमारे मुआशरे के हर फर्द को बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की ना, कि वो अपने ख़ानदानों पर गौर व फिक्र करें और उनको हेल्दी बनाएं, ताकि एक परफेक्ट मुआशरा वजूद में आए। बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। इसी टॉपिक डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बेहतरीन स्पीकर, जो कि माशाल्लाह से पहले से ही बहुत कुछ मुआशरे के लिए कर रही हैं। उनके लिए जितनी तारीफ की जाए, मेरे ख्याल से मैं अल्फाजों में उनकी तारीफ नहीं कर पाऊंगी। तो आपकी तारीफ है मोहतरमा डॉक्टर निदा साहिबा। आप उत्तराखंड से होती हैं। मुताला कुरान अकेडमी डॉक्टर निदा साहिबा की बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार है कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और उन्होंने इस प्रोग्राम को करने का फैसला किया। तो बिना देरी किए और बिना वक्त गवाए मैं बुलाना चाहूँगी मोहतरमा डॉक्टर निदा साहिबा को कि वो प्लीज़ आएँ और प्रोग्राम का आगाज़ करें। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर निदा साहिबा। मौजूद सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आवाज़ ठीक तरीके से आ रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, परफेक्ट है। जी जज़ा। जैसा कि आज मुझे हुक्म हुआ है कि मैं इस उन्वान यानी फ़िक्र ख़ानदान पर कुछ रोशनी डालूं, तो कुरान, हदीस और अंबिया अलैहिस्सलाम की सीरत और हमारे असलाफ की जो ज़िंदगी गुज़री है, उसको अगर हम देखें और उसको स्टडी करें तो जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, आज मैं इंशाअल्लाह उसकी कोशिश करूँगी कि वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूं और फिर उसके बाद हम लोग इस बात का जायज़ा लें कि असल में हमारे ख़ानदान किस किस्म के ख़ानदान हैं। अगर हम ऐसे हैं जैसा कि अल्लाह ताला चाहता है, तो फिर हम इसकी कोशिश करें कि अल्लाह ताला और मज़ीद तरक्की की तरफ हमको ले जाए, और इसी बात की कोशिश करें और इसी बात की दुआ करें। और अगर हम उसमें कुछ कमी और कोताही पाएँ तो अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ दे कि हम उस कमी कोताही को दूर करें और सुरख़रू होने की कोशिश करें। तो मैं इस उन्वान का आगाज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले हम इस बात पर गौर करें कि जब हम पैदा होते हैं तो हम अकेले होते हैं, यानी एक एक फ़र्द होते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा मुख्तलिफ़ रिश्तों से साबका पेश आता है। बहुत सारे ताल्लुकात ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह ताला हमारे साथ जोड़ देता है। कोई हमारी माँ, कोई हमारे वालिद,
کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی پھوپھی، کوئی چچا، کوئی ماموں، کوئی خالہ، کوئی پھوپھی. یعنی اللہ تعالیٰ جب انسان کو بھیجتا تو ایک فرد واحد کو ہے، لیکن وہ بھیجتا اس کو ایک اجتماعیت میں ہے، یعنی ایک پریوار میں، ایک خاندان میں بھیجتا ہے. تو یہ جو خاندان ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی ہماری بہن نے بتایا کہ خاندان ایک بہت ہی اہم چیز ہے، اور یہ خاندان سماج کی سب سے چھوٹی اکائی ہوتی ہے. کئی خاندانوں سے مل کے ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے، ایک سماج وجود میں آتا ہے. اب وہ جیسے خاندان ہوتے ہیں ویسا ہی معاشرہ بنتا ہے، ویسا ہی سماج بنتا ہے. اب آج کے دور میں جو ہم دیکھیں تو ایک اس کا جو مفہوم ہے وہ ایک عام مفہوم، اگر ہم اس پر غور کریں کہ فکر خاندان کا جو مفہوم ہے، تو زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں صرف اتنا ہی تصور ہے کہ ہمیں اپنے خاندان کے لیے، یعنی ان کی تعلیم کا اچھا انتظام کر دینا ہے، اور پھر ان کی اپ برنگنگ اور ان کی ضروریات اور ان کی خواہشات اور جو کچھ بھی ان کو دنیا میں، یہاں اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے چاہیے ہو، وہ ساری چیزیں ہم مہیا کرا دیں، اور اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے جو نظریات ان کو چاہیے ہوں وہ وہ ان کو مہیا کرا دیں، اور بس ہماری ذمہ داری ختم. اس میں ہم اپنی پوری زندگی اسی سعی و جہد میں لگا دیتے ہیں کہ ہمارے خاندان والے کم از کم ایک ایسی زندگی جئیں جس میں ان کو اپنی خواہشات سے کوئی کمپرومائز نہ کرنا پڑے، اس میں ان کو کہیں کوئی سمجھوتے نہ کرنا پڑے، اس کے لیے وہ پریشان نہ ہوں. یعنی اگر کل ملا کر دیکھیں تو جو بنیادی ضروریات ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان، اس کے پیچھے ہم ساری تگ و دو کرتے ہیں، ساری دوڑ بھاگ کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ بس یہی چیزیں ہمیں مہیا ہو جائیں. اور اسی کے پیچھے جو لوگ لگے ہوئے ہیں، جو خاندان، جو افراد اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اس گول کو اچیو کر لیتے ہیں، تو ان خاندانوں کو کامیاب خاندان کہا جاتا ہے، اور ایک خوشحال خاندان وہ مانے جاتے ہیں. لیکن چونکہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور تمام انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم تصور کرتے ہیں، اور جس نظریے پر ہم اپنے خود خواہشات کی بنا پر جو ہم نظریہ بناتے ہیں، وہ نظریہ ہمارا صحیح نہیں ہے. صحیح نظریہ جس نے کائنات بنائی، جس نے تمام انسانیت کو بنایا، اور جس نے انسانوں کے تمام حقوق بنائے، وہی بتا سکتا ہے کہ اس کا صحیح مفہوم اور صحیح طریقہ کیا ہے. تو خاندان کا جو اس کو اصل مفہوم کہیں ہم یا خاص مفہوم، جیسے کہ دنیا میں ایک علم ہے اور ایک ہے العلم. علم یہ ہے جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں، یہاں پر ہم سائنس پڑھتے ہیں، ہم جیوگرافی پڑھتے ہیں، ہسٹری پڑھتے ہیں، اور تمام جو بھی ہم لٹریچر پڑھتے ہیں، جو چیزیں بھی پڑھتے ہیں، یہ سارا کیا ہے؟ علم. اور ایک اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا، یعنی جو وحی کا علم ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ العلم. تو ایک جو تصور میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو مضبوط بنائیں تاکہ ہم اپنی ضروریات، اپنی خواہشات اور جو کچھ بھی ہمیں چاہیے ہے، ہم اس کو پورا کرنے کے قابل ہو جائیں. تو یہ ہے عام تصور. اور اسی طریقے سے اس کا ہے خاص تصور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتائی کہ اصل میں فکر خاندان ہے کیا. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین قوا انفسکم واہلکم نارا، سورہ تحریم آیت نمبر 6. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. یہ ہے وہ تصور جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ کے ساتھ یہ رشتے ناتے جوڑے ہیں،
جن تعلقات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو باندھا ہے ان کا یہ تقاضا ہے کہ آپ صرف ان کو دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے نہ تیار کریں، بلکہ ان کی تیاری، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی نشو و نما اس طرز پر ہونی چاہیے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچا لیے جائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو اس دن جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، اصل میں وہی لوگ کامیاب ہیں، وہی لوگ بڑی کامیابی کے حقدار ہیں جو اس دن جہنم کی آگ سے بچا لیے گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا پروجیکٹ دیا ہے. اس کو ہم کوئی معمولی بات نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی اور یہ کوئی چوائس نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کہ چاہیں تو ہم ایک خاندان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر دیا ہے، اب ہم جو چاہیں جس طرز کو چاہیں اس کو اختیار کریں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر کر دیا ہمارے سامنے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ کے ساتھ جو رشتے جوڑے گئے ہیں، جو آپ کے اہل و عیال ہیں، ان کو جہنم کی آگ سے آپ کو بچانا ہے. یہ دیا اللہ تعالیٰ نے خاندان کے بارے میں لوگوں کو پروجیکٹ کہ اس کام کو آپ کو کرنا ہے. اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس کو ہم اس کی اہمیت کو اور اس کو سمجھیں تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا اور ہم اس کو بار بار پڑھتے رہیں اور یہ کام ہو جائے. بلکہ اس کے لیے ہمیں بہت سارے ایفرٹس لگانے ہوں گے، بہت ساری قربانیاں دینی ہوں گی، بہت چیزوں میں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنے اندر استقامت پیدا کرنی ہوگی. اور یہ کام سب سے مشکل کام ہے. لیکن اس کام کو کرتے ہی ہماری جو ہم دنیا میں چاہ رہے ہیں وہ بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور جو ہم آخرت میں چاہ رہے ہیں وہ بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو یہ پروجیکٹ دیا ہے، تمام مسلمانوں کو جو ایمان لے کر آئے ہیں، جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے. تو اس کے دعوے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ اب اپنے آپ کو اور اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کو تم جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص محافظ اور نگراں ہیں، اور ان سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی جو ان کی نگرانی میں دیے گئے. یعنی یہ جو لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں، جو ہمارے ارد گرد نظر آتے ہیں، جن سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، اور ان کو ذرا سا بھی کچھ ہو جائے تو ہمیں کتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے، ہم ان کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے بہت راضی ہے، ہم سے بہت خوش ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد بھی دے دی، ہمیں اچھی بیوی بھی دے دی، اور شوہر بیوی ہے تو وہ سوچتی ہے مجھے بہت اچھا شوہر دے دیا. اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی جینے کا بہت اچھا لائف سٹائل دے دیا، میں اپنی ہر چیز، اپنی خواہش پوری کر لیتی ہوں، جو مجھے چاہیے ہوتا ہے وہ میں لے آتی ہوں، اور مجھے اولاد بھی دے دی. تو ہم ان سب چیزوں کو صرف نعمت ہی نہ سمجھیں، بلکہ یہ ہماری آزمائش کا سامان بھی ہے. یہ سب ہمارے ہاتھ میں اس طرح سے ہیں جیسے کسی کے ہاتھ میں امتحان کے پرچے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو لوگ ہمارے ساتھ لگا کر جوڑ کر بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، جن سے ہمارا کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے تعلق رکھا ہے، یہ سب ہمارے ساتھ ایسے ہیں جیسے امتحان کے پرچے. اور جو ان پرچوں کو سالو کرے گا اور اس کے صحیح جواب دے گا، وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہوگا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف نعمتیں ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا کرم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش بھی ہے. انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے، اور اسی میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش رکھی ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہم ان کو کس طرز پر چلاتے ہیں، ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں. کہ صرف ان کو ایک دنیا میں اچھی طریقے سے سروائیو کرنے کے لیے ایک مشینری، ایک دنیا کا پرزہ بنا دیتے ہیں، یا پھر ان کے ساتھ ایسا کچھ کرتے ہیں کہ یہ جہنم کی آگ سے بھی بچا لیے جائیں، اور ان کی جو سوچ ہے اور جو ان کا نظریہ ہے وہ صرف دنیا تک محدود نہ ہو، بلکہ یہ ایک بڑا نظریہ ہو اور جو آخرت تک پھیلا ہوا ہو. تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص جو ہے محافظ بھی ہے اور نگراں بھی ہے. یعنی اگر تمہاری رعیت میں کچھ لوگ دیے گئے ہیں تو صرف حکمرانی کرنے کے لیے یا اپنے رشتے کا رعب ان کے اوپر رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں دیے ہیں، بلکہ تم ان کے نگراں بھی ہو،
اور جو کسی کا نگراں ہوتا ہے اس سے اس کی پوری کی پوری باز پرس کی جاتی ہے، اس سے پورا حساب لیا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، ان کے سامنے کیا نظریہ پیش کیا ہے، انہوں نے ان کو کس چیز کے لیے تیار کیا ہے، صرف اس فانی دنیا تک کے لیے تیار کیا ہے یا ابدی دنیا تک کے لیے ان کو تیار کیا ہے۔ تو یہ ہم خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیں اس آیت کی روشنی میں بھی اور اس حدیث کی روشنی میں بھی کہ یہ لوگ جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن سے ہمارا کوئی نہ کوئی تعلق ہے، تو یہ ان لوگوں کو ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اور کیوں بچانا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری حفاظت میں دیے ہیں اور نگراں ہیں، ہم سے ان کے بارے میں باز پرس کی جائے گی۔ اب جو ہم اس عنوان کو سمجھ رہے ہیں کہ فکر خاندان، تو یہ فکر خاندان ضروری کیوں ہے؟ یہ فکر خاندان اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اس بات کو سمجھاتا ہے اور بتاتا ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ تغابن آیت نمبر 14 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم۔ اس کا ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن۔ یہ کنڈیشن کب آتی ہے؟ یہ دشمنی، اب بھائی یہ تو کوئی یہ بات کہے تو ایسا لگتا ہے کہ بڑی عجیب سی بات کہی ہے کہ کوئی بیوی کسی کی دشمن کیوں ہوگی، یا کوئی اولاد اپنے والدین کی دشمن کیوں ہوگی، یا بیوی شوہر کی یا شوہر بیوی کا دشمن کیوں ہوگا؟ وہ دشمن یوں ہوگا کہ اگر ہم نے ان کے ذہن میں صحیح نظریہ انبلٹ نہیں کیا، ہم نے ان کو نہیں بتایا کہ آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے بچنا ہے، اور یہی مقصد میرا بھی ہے، یہی مقصد آپ کا بھی ہے، یعنی ہم جتنے بھی افراد اس گھر میں رہتے ہیں، جن سے مل کر ہمارا یہ خاندان بنا ہے، ان سب کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اس بڑی تباہی، اس بڑی آگ، اس بڑی جہنم سے ہم بچا لیے جائیں اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں داخل کر دیے جائیں۔ تو جو لوگ اس مقصد کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ شوہر ہو، بیوی ہو یا اولاد ہو، ان میں سے جو لوگ بھی اس مقصد کو نہیں سمجھتے ہیں، تو ان کا سب سے پہلا ریاکشن یہی ہوتا ہے کہ جو اس مقصد کو سمجھ گیا ہے، یا تو اسے اس مقصد سے پھیر دیں، نہیں تو اس کی تب تک مخالفت کرتے رہتے ہیں کہ جب تک ان کو ان کی بات نہ ماننی ہو۔ تو اس کنڈیشن پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اپنے گھر سے ہی بغاوت اس چیز کی ہونے لگ جاتی ہے، کیونکہ نظریہ تو ہم نے یہ پیش کیا ان کو کہ بھئی دنیا میں اچھی طرح سے پھلنا پھولنا ہی فکر خاندان ہے، ان کے لیے ہر چیز پرووائڈ کرا دینا، ہر چیز مہیا کرا دینا، تاکہ ان کو اپنے خواہشات کے لیے، اپنی جو کچھ بھی وہ چاہ رہے ہیں، جو چیزیں ان کو گین کرنی ہے، اس کے لیے ان کو سمجھوتے نہ کرنے پڑیں۔ تو جب صرف یہی نظریہ ہم ان کے ذہن میں ڈالتے ہیں تو وہ اسی نظریے پر کام کرتے ہیں، اور پھر جب ہم ان سے آخرت اور ہمیشہ کی زندگی، جنت، جہنم، اس کی باتیں کرتے ہیں، تو پھر ان کو وہ باتیں ایسی لگتی ہیں کہ یہ کیا عجیب بات اور کیا عجیب مقصد یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، تو وہیں سے ان کی بغاوت شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ یہ فکر خاندان اتنا اہم موضوع ہے کہ اگر ہم نے صحیح طرز پر اپنے خاندان کی فکر نہیں کی، تو پھر ہم اس کنڈیشن پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں۔ یہاں عربی میں ازواج کا ذکر ہوا ہے، ازواج کہتے ہیں جوڑے کو، تو جوڑے میں اس میں بیویوں کے لیے شوہر بھی ہو سکتے ہیں اور شوہر کے لیے بیویاں۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم اس کی فکر کریں، اور ہمیں اس بات کا ہمیشہ ڈر ہو کہ کہیں ہم اس مرحلے پر نہ کھڑے ہو جائیں۔ تو وقت رہتے ہمیں اپنے خاندان کے بارے میں فکر بھی کرنی چاہیے، اور اس مقصد کے لیے ہمیں جی جان سے جٹ جانا چاہیے۔ اور اگر ہم نے خاندان کی صحیح طرز پر تربیت نہیں کی، اس کی فکر نہیں کی، تو پھر کیا اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، وہ اثرات یہ ہوتے ہیں کہ پھر اگر آپ کے اندر صحیح نظریہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ کیا نظریہ ہے، کس نظریے پر آپ کو زندگی گزارنی ہے، آپ دنیا اور آخرت کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، تو اگر آپ کے خاندان کے اندر یہ نظریہ نہیں آیا ہے، تو وہ آپ کو بھی اس نظریے پر قائم نہیں رہنے دیں گے۔ ان کی ہر دم یہ کوشش رہے گی کہ آپ کو بھی اس نظریے سے پھیر دیں۔
اور اگر ہم نے اپنے خاندان کی تربیت نہیں کی اور اس کو صحیح طرز پر ہم نے ان کی نشو و نما نہیں کی، تو پھر جو اسلام کا اور جو دین کا اور جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مقصد ہے، اس مقصد کا تعارف کبھی ہمارے گھروں میں نہیں ہوگا۔ اور ہمارے ختم ہوتے ہی اول تو وہ ہمیں بھی اسی کی کوشش کریں گے کہ ہم بھی غلط طرز پر آ جائیں اور اس دنیا میں ایک کل پرزہ بن کر رہ جائیں جو دنیا کے لیے ہی جیتا ہے اور دنیا کے لیے ہی مر جاتا ہے۔ تو وہ اسی کی کوشش کریں گے کہ ہم بھی یہی بن جائیں، اور ہمارے ختم ہوتے ہی پھر ہمارے گھر سے جو تھوڑی بہت اس نظریے کی تھوڑی بہت چھاپ جو ہمارے گھر میں رہتی ہے وہ بھی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اگر قرآن میں یہ بات فرما دی ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے، تو ہم یہ بات سمجھیں کہ یہ کام کوئی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مینڈیٹری نہیں رکھا ہے کہ چاہو تو کر لو اس کام کو اور چاہو تو چھوڑ دو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی بتا رہا ہے کہ خاندان کے لیے ہمیں کوشش کس بات کی کرنی ہے، کس کس مطلب کس اسٹیج کی ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم کیا ہو جائیں، ہمارا خاندان کیا ہو جائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 74، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ اکثر ہم لوگ دعا بھی مانگتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو اس دعا کو ہم پڑھتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ طے کرے گا کہ کون پرہیزگار ہے اور کون نہیں ہے، لیکن ہماری کوشش اس بات کی رہنی چاہیے کہ ہم خود بھی پرہیزگار ہوں اور ہمارے اہل خانہ بھی، ہمارے خاندان والے بھی پرہیزگار ہوں۔ پرہیزگار یعنی تقوی ہو ان کے اندر۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے خدا کا ڈر اور خدا کی محبت۔ تو خدا کا ڈر بھی ہو اور کسی کا ڈر نہ ہو، اور خدا کی ہی محبت سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہو، یعنی سب سے اوپر جو ہے وہ خدا کی محبت ہو، اور ڈر بھی سب سے اوپر اللہ کا ہی ہو۔ اگر ہم ڈرتے ہوں کسی کام کو کرنے سے تو وہ اس لیے ڈرتے ہوں کہ اللہ نے اس کام سے منع کیا ہو، اور اگر ہم کسی کام کو کرنا چاہتے ہوں تو اس میں محبت الہی ہونا چاہیے، یعنی اس لیے وہ کام کرنا چاہتے ہوں کہ آپ اللہ کا تقوی آپ کو حاصل ہو سکے۔ تو ہم اللہ کی محبت، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کام کو کرنا چاہتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ ہم اس حد تک اس کی کوشش کریں، اپنے خاندان کی کوشش ہم اس حد تک کریں کہ ہم اس کنڈیشن میں آ کر کھڑے ہو جائیں، ہمارے گھر والے، ہم سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں وہ ایک ہی نظریے کے ہوں، ایک ہی نظریے پر کام کرنے والے ہوں، ایک ہی نظریے کے لیے جینے والے ہوں اور ایک ہی نظریے کے لیے مرنے والے ہوں، یعنی خدا کا ہی ڈر اور خدا سے ہی محبت۔ یعنی ان سب باتوں سے جو ہم نے قرآن کی جو آیات پڑھی ہیں، جو حدیث پڑھی ہے، ان کا جو مطالعہ ہم نے کیا ہے، جن کو سمجھا ہے، ان کے ترجمے کو، اس سے یہ بات ہمارے سامنے کلیئر ہوتی ہے کہ یہ فکر خاندان کا جو ہدف ہے، جو ہمارے لیے گول ہے، جو ہمارے لیے ٹاسک رکھا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور ہمیشہ کی زندگی میں ہم کامیاب ہو جائیں، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ تو ایک ہمارے سامنے ایک تصویر آ گئی کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ اب یہ کام کیسے ہو، کس طرح سے اس کام کو کرا جائے، تو اب ہم لوگ کچھ عملی باتیں کریں گے جس میں یہ بات سامنے آئے گی کہ یہ کام کیسے ہو۔ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے بندوں کے لیے اس دنیا کو آزمائش کی جگہ بنایا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ یہاں میں تمہیں آزماؤں گا، اور آزمائش تب تک ہے جس کی جتنی مہلت ہے، یعنی جس کی جتنی عمر ہے اس کی مہلت کا وقت اتنا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے نہیں چھوڑا ہے کہ ہمیں ایک اندھیری جگہ پر چھوڑ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی سولوشن نہ دیا ہو، کوئی طریقہ نہ دیا ہو، اور کوئی راہ نہ سجھائی۔
اللہ کا یہ خاص کرم ہے، یہ سب سے بڑا فضل ہے اس کا کہ اگر اس نے یہ بات کہی ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا، تو اس نے ہمیں امتحان کے پرچے بھی دے دیے ہیں اور سارا سلیبس بھی بتا دیا ہے، اور ڈوز اور ڈونٹس سب بتا دیے ہیں۔ اس نے ہم کو کیا کرنا ہے یہ بھی بتا دیا ہے، کیا نہیں کرنا ہے یہ بھی بتا دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری رہنمائی اس کے لیے کر دی ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے خاندان کی فکر کریں، اور کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو اور اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کو اس بڑی تباہی سے، اس بڑے نقصان سے، اس بڑے خسارے سے بچائیں۔ اب اس میں قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19، جس کا ابتدائی حصہ یہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتا دیا، ایک پہلے بات بتائی کہ آپ کو جہنم کی آگ سے بچنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہمیں کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام۔ دین کے معنی زندگی جینے کا طریقہ، وے آف لائف، کس طرز پر ہمیں اپنی زندگی جینی ہے، وہ کون سا ایسا طریقہ ہے، وہ کون سی ایسی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں وے آف لائف دیا ہے جس پر چل کر ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب، آخرت کی اس بڑی تباہی اور اس بڑے خسارے سے ہم بچا لیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ وہ طریقہ صرف اور صرف اسلام ہے، اور یہ طریقہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس طریقے کو پسند کیا ہے اور جس پر چلنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ اسلام ہے۔ یعنی ایک فرد واحد کے لیے بھی، ایک خاندان کے لیے بھی، اور پوری انسانیت کے لیے بھی جو طریقہ ہے وہ صرف اور صرف اسلام کا طریقہ ہے۔ اسلام کے طریقے پر چل کر ہی ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یعنی ہم لوگ، ہم جو اپنا جو ہمارا رویہ ہے، یعنی جو ہمارے خاندان ہیں، وہ جو مسلم روایتی خاندان ہیں ہمارے، ان سے ہمیں اپنا کنورژن کرنا ہے، اپنے خاندان کو کنورٹ کرنا ہے۔ کس میں کنورٹ کرنا ہے؟ حقیقی اسلامی خاندان میں تبدیل کرنا ہے۔ ابھی جتنے بھی ہمیں زیادہ تر جو خاندان دکھائی دیتے ہیں وہ روایتی مسلم خاندان ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی کی خوشخبری دے رہا ہے جو حقیقی اسلامی خاندان ہے۔ اب جیسے بات اسلامی خاندان کی آتی ہے تو ایک عام تصور یہ ہے کہ جن گھروں میں بھی روزہ نماز وغیرہ ہوتا ہے تو ان خاندانوں کو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ بڑے اسلامک ہیں، بڑے دیندار خاندان ہیں یہ، اور بہت اچھے ہیں، مطلب ان کو اس طرح سے اپروچ کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ دیندار ہیں یا یہ اسلامی خاندان ہیں۔ لیکن جس طرح سے ہمیں ہر چیز میں ایک ڈفرینس نظر آتا ہے، جیسے کہ ایمان ہے، ابھی پیچھے ایک پروگرام بھی ہوا تھا جس میں قانونی ایمان اور حقیقی ایمان کی بات ہوئی تھی۔ تو جیسے دو طرح کے ایمان پائے جاتے ہیں، قانونی ایمان، حقیقی ایمان، قانونی اسلام، حقیقی اسلام۔ تو اسی طریقے سے ہمارے سماج میں دو طرح کے خاندان بھی پائے جاتے ہیں، ایک قانونی خاندان پائے جاتے ہیں، قانونی اسلامی خاندان، اور حقیقی اسلامی خاندان۔ اب جو قانونی خاندان ہوتے ہیں ان کی کیا کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں وہ بظاہر تو ایک مسلم پریوار نظر آتے ہیں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ ہاں یہ مسلمانوں کا گھرانہ ہے، یہ مسلمانوں کا خاندان ہے، ان کے گھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ مقصد سے خالی ہوتے ہیں، ان کے پاس زندگی کا وہ مقصد نہیں ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو دیا ہے۔ اور یہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو کرتے ہیں وہ ساری زندگی ایک رسم کی طرح سے ادا کرتے رہتے ہیں۔ وہ کیوں ان پہ فرض کی گئی ہیں؟
یہ پریکٹس انہیں کیوں کرائی جاتی ہے، نماز انہیں کیوں پڑھائی جا رہی ہے، روزہ ان کے اوپر کیوں فرض کیا گیا ہے، حج کے لیے وہ کیوں جاتے ہیں، وہ زکوٰۃ کیوں ادا کر رہے ہیں، ان سب کی روح سے، ان سب کی اسپرٹ سے وہ خالی ہوتے ہیں، اور ان کے پاس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اور مقصد کوئی ہوتا بھی ہے تو وہ ایک محدود مقصد ہوتا ہے، مطلب ان کی ذات سے شروع ہوتا ہے اور ان کی ذات پر ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں جو سمجھنا ہے آج، وہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ وہ اصل میں اسلامی خاندان کون سے ہوتے ہیں، جو حقیقی اسلامی خاندان ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے اس میں کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں ان خاندانوں میں، اور یہ بنیادی اصول ایسے ہوتے ہیں کہ جس طرح ایک جسم ہے، جسم میں روح کی اہمیت ہوتی ہے، اگر جسم سے روح نکل جائے تو وہ بے جان ہے۔ کچھ وقت بعد کیا ہوتا ہے کہ اس سے بدبو آنے لگ جاتی ہے اور جلدی کر کے اس کی تدفین کر دی جاتی ہے تاکہ اس کے جو نقصانات ہیں وہ اور دوسروں کو نہ ہو۔ اور جیسے کہ ایک مکان ہوتا ہے، ایک عمارت بنائی جاتی ہے، تو اس عمارت میں سب سے پہلے جو لوگ اچھی عمارت تعمیر کرنا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے بنیاد بناتے ہیں، اس زمین میں بنیادیں مضبوط رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد عمارت کھڑی کرتے ہیں۔ اب اگر ہم بنا بنیاد کے ایک عمارت کھڑی کر لیں گے اور اس میں چاہے کتنا ہی اچھا رنگ و روغن کریں، کتنی اچھی اس کی دیواریں سجا لیں، اس میں سجاوٹ کا سامان کتنا بھی اچھا لگا لیں، اور اس میں پردے اور جو چیزیں بھی ہمیں اس کی خوبصورتی کے لیے لگانی ہے وہ کتنی اچھی لگا لیں، لیکن جیسے ہی قدرت کا ایک ہوا کا جھونکا یا ایک پانی کی لہر آئے گی تو وہ اس چیز میں سروائیو نہیں کر پائے گا اور وہ خراب ہو جائے گا اور وہ ختم ہو جائے گا، گر جائے گی۔ اسی طریقے سے جب ہم قرآن، حدیث، انبیاء علیہ السلام ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو کچھ چیزیں ہمارے سامنے نکل کر آتی ہیں جس کا فقدان آج کل ہمارے گھروں میں پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو گھر ہیں، جو ہمارے خاندان ہیں، وہ حقیقی اسلامی خاندان نہیں بن پا رہے ہیں، اور اتنے سارے مطلب مسلمان ہونے کے باوجود، اتنے مسلم خاندان ہونے کے باوجود جو ہمارا حال ہے وہ آپ سے اور مجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم اتنے مضبوط ہوتے تو یہ ہمارا حال نہ ہوتا۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جسے سمجھ رہے ہیں، جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ ہم ہیں نہیں، تو ہمیں کچھ اور بننا ہے، اور اس کچھ اور بننے کے لیے ہمیں ان اصولوں کو اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں پیدا کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اب اس میں جو پہلا اصول ہے، پہلا اصول یہ ہے کہ خاندان کے جو جتنے بھی فرد ہوں، ہر فرد اپنے قانونی ایمان کو حقیقی ایمان میں تبدیل کرے۔ یعنی قانونی ایمان کیا؟ ہم ایک مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، ایک مسلم پریوار میں ہم پیدا ہو گئے ہیں، ہم نے سب کچھ مسلمانوں جیسے رسم و رواج ہوتے ہوئے دیکھے، اسی میں ہماری اپ برنگنگ ہوئی، اسی میں ہماری تربیت ہوئی، تو ہم نے اسی کو ہی عین اسلام سمجھ لیا اور وہی کرتے رہے، اور پھر ہمارے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ اس قانونی گھرانوں میں ہوتا چلا آ رہا ہے، ویسا ہی ہمارے ساتھ سلوک ہوتا رہتا ہے، اور ہم اسی کو ہی سمجھتے ہیں کہ یہی صحیح چیز ہے اور یہی اصل ایمان ہے۔ تو سب سے پہلا جو اصول ہے اور جو سب سے پہلا کرنے کا کام ہے، جو پہلی بنیاد ہے، وہ یہی ہے کہ خاندان کے ہر فرد کو اپنے قانونی ایمان کو حقیقی ایمان میں تبدیل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور پوری کوشش کرنی ہے کہ ہمارے اندر وہ ایمان پیدا ہو جائے جو انبیاء علیہ السلام کو حاصل تھا، جو صحابہ اکرام کو حاصل تھا، جو تابعین، تبع تابعین کو حاصل تھا، وہ ایمان ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ یعنی وہ والا ایمان جس کی حد صرف ہماری زبان تک نہ ہو، یعنی صرف ہم زبان سے اقرار نہ کرتے ہوں، صرف اس کو زبان سے نہ پڑھ لیتے ہیں اس کلمے کو، بلکہ اس کی ہمارا دل پوری تصدیق کرتا ہو، ہمارا دل اس کے اوپر پوری طریقے سے جمع ہوا ہو، اور وہ ایسا ہو کہ ہمارا دل ہمارے کچھ بھی نقصان ہو جائے، ہمیں کچھ بھی نقصان اٹھانا پڑ جائے، لیکن ہم اس ایمان سے پلٹنے والے نہ ہو، یعنی زبان سے بڑھ کر اس کا سفر ہمارے دل تک کا طے ہو گیا۔
اور پھر اس ایمان پر ہم پورے شعور کے ساتھ جم جائیں، اور پھر اس کے جو بھی تقاضے ہوں، اس حقیقی ایمان کے جو تقاضے ہوں، ان تقاضوں کو، جو عملی تقاضے ہوں، ان عملی تقاضوں کو ہم پورا کرتے، ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اب دوسری بنیاد یہ ہے اس خاندان کی کہ خاندان کے ہر فرد پر اپنی زندگی کا مقصد واضح ہونا چاہیے، یعنی ہر فرد کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں کیوں ہوں، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں یہاں کے بعد کہاں جانے والا ہوں، مرنے کے بعد میرا کیا ہونے والا ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو مجھے یہاں رہ کر انجام دینی ہے، کون سے ایسے کام ہیں، کس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس اجتماعیت میں بھیجا ہے۔ تو یہ جو خاندان کا ہر فرد ہے، اس کے اوپر اس کی زندگی کا مقصد واضح ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اسے صرف یہ پتا ہو کہ بھائی مجھے ٹیچر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، اپنا لیونگ اسٹینڈرڈ ریز کرنا ہے، بہت اچھی کمائی کرنی ہے، جو یہاں پر رہنے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوں وہ ساری حاصل کرنی ہے، اور بس یہی میری زندگی کا ہدف تھا، یہی میری زندگی کا گول تھا، یہی میری زندگی کا مقصد تھا۔ نہیں، بلکہ ان کے ہر فرد کے اوپر ان کی زندگی کا مقصد واضح ہونا چاہیے، جو میں نے ابھی بنیادی سوال بتائے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، اب سے پہلے میں کہاں تھا، اب کے بعد میں کہاں جاؤں گا، جب میں مر جاؤں گا تو میرا کیا ہوگا، اور آخرت کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اوپر واضح ہونی چاہیے، اور اس دنیا میں رہ کر مجھے اس آخرت کے لیے کیا کرنا ہے۔ اور اس گھر کے ہر فرد کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی تو دنیا کے لیے جی رہا ہے اور کوئی صرف دنیا کے لیے جی رہا ہے اور کوئی کسی اور دوسری طرز پر چل رہا ہے، کوئی خواہش کا غلام ہے، کوئی رسم و رواج کا غلام ہے، کوئی کسی چیز کا غلام ہے، بلکہ اس گھر کے اندر، اس دائرے میں جتنے بھی لوگ ہوں، اس خاندان کے لوگوں کا سب کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے، اور وہ مقصد، اس کا دائرہ محدود نہیں ہونا چاہیے، یعنی وہ قوم تک نہیں محدود ہونا چاہیے، وہ کسی خاص نسل تک نہیں ہونا چاہیے، وہ کسی خاص رنگ تک نہیں ہونا چاہیے۔ ان سارے دائروں سے نکل کر وہ ان کی زندگی کا مقصد تمام انسانیت کی فلاح اور کامیابی کے لیے ہونا چاہیے، یعنی وہ صرف اپنی فلاح اور کامیابی نہیں، پوری انسانیت کی فلاح اور کامیابی کے لیے جیتے ہوں اور اس کے لیے کوششیں کرتے ہوں۔ یعنی ان کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ بندگی رب کا مقصد، وہ خود بھی بندگی رب کا فریضہ انجام دیتے ہوں اور تمام انسانیت کے لیے اس کی کوشش کرتے ہوں کہ وہ لوگ بھی بندگی رب کی طرف آ جائیں۔ یہ ان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، یعنی وہ اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارتے ہیں، یعنی وہ جو کام بھی کرتے ہیں اپنی زندگی میں، وہ یہ اس فکر کے ساتھ کرتے ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہو رہی ہے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس چیز کا وہ پورا خیال رکھتے ہیں۔ اور جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرض کی ہیں، تو اس چیز کو خوب اچھی طریقے سے سمجھتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے اوپر کیوں فرض کی ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں جو ڈسپلن لانا چاہتا ہے، جس نظم و ضبط کے سانچے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھالنا چاہتا ہے، تو ہم اس نظم و ضبط کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں، اور جس حد تک بھی بندگی رب کے فریضے کو انجام دے سکتے ہوں، اس حد تک ان کو بندگی رب کے فریضے کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی کا یہی نظریہ تمام انسانیت کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ اب جو تیسری بنیاد ہے اس خاندان، جو اسلامی خاندان ہے، جو اللہ تعالیٰ جن کو اسلامی خاندان کہتا ہے، اس کی تیسری بنیاد یہ ہے کہ ہر فرد کی زندگی میں دین، یعنی یہ جو زندگی کا طریقہ ہے، زندگی جینے کا طریقہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اسلام کو ہی اللہ نے پسند کیا ہے، تو وہ صرف مذہب کی حیثیت سے نہ ہو، بلکہ ان کی زندگی میں وہ مقصد کی حیثیت سے ہونا چاہیے۔ مذہب کی حیثیت سے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مذہب کی حیثیت سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہم ایسے نہ اس فکر سے یہ سارے کام نہ کریں کہ یہ تو بھائی ایک رسومات ہیں، یہ ریچولز ہیں، ان کو ہمیں ادا کرنی ہی ہیں، بلکہ جو اس کی اصل روح ہے، اس اصل روح تک پہنچیں،
اس کے اصل مقصد تک پہنچیں اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں. یعنی کچھ بھی ہو جائے ہمیں ان سب چیزوں سے بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے. چاہے کتنی مشکلات آئیں ہمیں اس پر جمے رہنا ہے پوری استقامت کے ساتھ. یعنی ہر فرد یہ خواہش رکھتا ہو کہ اللہ کا جو دین ہے یعنی جو اسلام ہے وہ ان کی ذات پر، سب سے پہلے ان کی ذات پر، ان کے خاندان پر اور تمام انسانیت اور اس سے جڑے ہوئے تمام نظاموں پر غالب ہو جائے. یہ ان کا مقصد ہو اور اسی مقصد کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر کوششیں کرتے ہیں. چوتھی بنیاد اس اسلامی خاندان کی یہ ہونی چاہیے کہ ہر فرد کے اندر ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. اب ذمہ داری کس بات کی؟ ایک ذمہ داری ان کے اوپر ہے انفرادی ذمہ داری جو ان کی انڈیویجول پوزیشن ہے، اور ایک ہے ان کے اوپر اجتماعی ذمہ داری جو ان کی کلیکٹیو پوزیشن ہے. یعنی انفرادی ذمہ داری تو انہیں خود اپنے آپ میں اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھیں اور اس غلامی کا حق ادا کریں. لیکن اس سے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک اجتماعی ذمہ داری بھی رکھی ہے. یعنی یہ تو ہوا آپ اپنے لیے کیا کر رہے ہیں، یعنی یہ ایک انڈیویجول جو ذمہ داری ہے اور اس کا حق ادا کرنا، تو یہ تو اپنے لیے ہو گیا. لیکن آپ انسانیت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جس اجتماعیت میں آپ کو بھیجا ہے آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہے آپ کی ایک پوسٹ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک منصب پر رکھا ہے اور یہ جو اجتماعی ذمہ داری ہے یہ آپ کی منصبی ذمہ داری ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ آپ خلیفہ ہیں، اور خلیفہ کا وہ کام ہوتا ہے جو کام نبیوں کے اوپر انفرادی طور پر فرض ہوتا ہے وہ اجتماعی طور پر ہم لوگوں کے اوپر فرض ہیں، اور یہی ہماری منصبی ذمہ داری ہے. یعنی جو حق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کیا گیا ہے تمام انسانیت کے لیے، اس کو ہم پوری انسانیت تک پہنچاتے ہیں. یعنی جہاں تک پوری انسانیت تک تو یہ بات کہی جا رہی ہے، لیکن جو جتنے لوگوں تک ہماری رسائی ہو سکتی ہے، جہاں تک ہم اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، اس دائرے تک تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہی چاہیے کہ ہم اللہ نے جو حق بھیجا ہے اس حق کو ہم وہاں تک پہنچا دیں. اور ہم سب لوگ، ہم جتنے بھی خاندان والے ہوں، وہ سب ان دونوں ذمہ داریوں کا حق ادا کرتے ہوں، اور اس کے لیے وہ اپنی جان، مال، اپنی نالج، اپنی پاور اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی ہو اس کا بہترین حصہ ان ذمہ داریوں کا حق ادا کرنے میں لگاتے ہیں. اور ہم سب میں سے جو کوئی بھی ہماری فیملی میں سے، ہمارے خاندان میں سے جو کوئی بھی اس ذمہ داری میں کمی کرے یا غفلت برتے، تو ہم وقت وقت پر اس کو آگاہ کراتے رہیں، اس کو کہتے رہیں کہ بھئی دیکھیے آپ کی طرف سے یہ کمی ہو رہی ہے، کوتاہی ہو رہی ہے، بھئی ٹھیک ہے، آئیے پھر سے آئیے، پلٹ آئیے. اور پانچویں بنیاد یہ ہے کہ ان سب کے اندر یعنی سارے فیملی ممبرز کے اندر جواب دہی کا احساس ہونا چاہیے. جواب دہی کس بات کی؟ یہ جو ابھی ہم نے اپنی ذمہ داری کی بات کی ہے، یعنی انفرادی ذمہ داری اور اجتماعی ذمہ داری، تو ہمارے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں جب غیر ذمہ دار نہیں ہیں تو غیر جواب دہ بھی نہیں ہیں. ہمیں کسی کے سامنے اپنی ان دونوں حیثیتوں کا حساب دینا ہے. کوئی ہستی ہے ایسی جو ہم سے ان سب چیزوں کا حساب لے گی اور پورا حساب دینا ہے. اور یہ بات ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے پاؤں تب تک وہاں سے ہل بھی نہ پائیں گے جب تک کہ ہم اپنی زندگی کا حساب نہ دے لیں. تو ہمیں اپنی انفرادی حیثیت کی بھی جواب دہی کرنی ہے اور اپنی اجتماعی حیثیت کی بھی، کہ ہم نے اپنے آپ کو کتنا اللہ کی غلامی میں دیے رکھا اور کتنا ہم اس کا حق ادا کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس منصب پر ہمیں بٹھایا تھا، جس منصب کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ڈالی تھی، اس کا ہم نے کتنا حق ادا کیا.
اور پھر آخری اور چھٹی بنیاد یہ ہے کہ یہ تمام کام صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے کریں ہم، اور اس کا کوئی دوسرا مقصد نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، جنت کے حصول کے لیے اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے یہ کام ہم کریں، اور انہی کاموں کو کر کے ہم اس بڑی تباہی اور بڑے خسارے سے بچ سکتے ہیں جو کہ ہمیں اپنی آنکھوں سے آگے دکھائی دے رہا ہے، کہ اگر ہم نے اپنی زندگی کو صحیح طرز اور صحیح نظریے پر نہیں چلایا تو اللہ تعالیٰ جو ہمارے ساتھ سلوک کرنے والا ہے۔ یہ ہے وہ بنیادیں جس کا آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو روایتی خاندان بن چکے ہیں ان میں ان کی کمی نظر آتی ہے۔ یہ ہمارے بنیادوں سے غائب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم سب لوگ صرف اس دنیا کے لیے، اس دنیا کی فکر کرتے کرتے ایسے ہو جا رہے ہیں، صرف اس دنیا کی فکر کرتے کرتے کہ ہم اس جو یہ دنیا کی جو مشینری چل رہی ہے اس کا ایک پرزہ بن کے رہ گئے ہیں، اور اس میں سے ہماری زندگی کا مقصد اور ہماری جو اصل طرز ہونی چاہیے، جو ہمارے لیے زندگی جینے کا طریقہ ہونا چاہیے، جو ہمارے گھروں کی اصل بنیادیں ہونی چاہیے، وہ سب ہماری اسکپ ہوتی چلی جا رہی ہیں، بلکہ ہم خود جان بوجھ کر کہ اگر ہم ان پر چلے تو ہم کہیں بہت پیچھے چھوٹ جائیں گے، اور جو ان کو چھوڑ کر چل رہے ہیں وہ لوگ بہت آگے نکل جانے والے لوگ ہیں، تو ہم ان کی طرز پر چلتے چلے جا رہے ہیں اور اپنے صحیح نظریے کو ترک کر دیتے ہیں اور غلط نظریے کو اپنا کر، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کی راہ پر چلے جائیں گے۔ اب یہ جو بنیاد میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ 6 بنیادیں جب یہ ہمارے خاندانوں میں پیدا ہو جائیں گی تو پھر اس کے اوپر سے ہم جو کچھ بھی عمل کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، تو وہ سارے ہمارے قابل قبول ہوں۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا تھا کہ ان بنیادوں کی حیثیت ایسی ہے جیسے کہ جسم میں روح کی، جب تک روح ہے ہمارے جسم میں تبھی تک تو ہم حرکت کر رہے ہیں، اور جیسے ہی روح نکل جاتی ہے تو ہماری حرکت بھی بند ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، ہم حج کو بھی جا رہے ہیں، اور ہم زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن کوئی بدلاؤ نہیں آ رہا، خود ہمارے گھروں میں کوئی بدلاؤ نہیں آ رہا، ہماری ذات کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں آ رہا، ہمارے خاندان میں کوئی بدلاؤ نہیں آ رہا، ہمارے سماج میں کوئی بدلاؤ نہیں آ رہا۔ کیوں بدلاؤ نہیں آ رہا؟ اسی لیے نہیں آ رہا ہے کہ ہم صرف اوپری سجاوٹ بنا کر ہم نے ان سب چیزوں کو رکھ رکھا ہے، اور ہمارے جو بنیاد ہے وہ بنیاد ہماری ڈھہ چکی ہے، بنیاد ہماری ختم ہو چکی ہے، یعنی یہ اصول ہماری زندگی سے نکل چکے ہیں، صرف وہ اوپری چیزیں ہیں جو سجاوٹ کی چیزیں ہیں وہ ہم نے اپنے ساتھ لگا رکھی ہیں، تو ہمیں ان کا وہ اجر کبھی حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم ان بنیادوں کو اپنے خاندان کے اندر پیدا نہیں کریں، اور وہ صحیح اسلامی طرز پر کبھی نہیں آ سکتی جب تک کہ یہ بنیاد ہمارے خاندان کے اندر پیدا نہیں ہوں گی۔ اب یہاں پر ٹھہر کر ہم لوگوں کو اپنے اپنے خاندان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کون سے خاندان ہیں، ہم عام روایتی خاندان ہیں یا عین اسلامی خاندان ہیں۔ یہاں پر ہم لوگ اس پر بہت غور و فکر کریں اور سوچیں اس کے بارے میں کہ ہم کس طرز پر چل رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم سے، ہماری نسل سے، امت سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیے، اگر یہ کام ہم لوگوں نے نہیں کیا، یا ہم نے اپنے آپ کو اپنی نفس کی غلامی میں ڈال دیا، یا ہم نے ان لوگوں کی طرز پر چلنے کی کوشش کی جو کہ صرف دنیا کے لیے جیتے ہیں، جن کے سامنے سے، جن کی نظروں سے آخرت فراموش ہے، جو دیکھنا ہی نہیں چاہتے آخرت کو، اور نہ اس کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں، نہ اس کا ذکر کرنا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے لیے سخت وعید، اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کو خبر سنائی ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔
اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں آیت نمبر 36 میں فرماتا ہے کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار ملا رہے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ یعنی یہ جتنی بھی باتیں ابھی ڈسکس ہوئی ہیں یہ میری اور آپ کی باتیں نہیں ہوئی، یعنی یہ میں نے نہیں طے کیا، یا دنیا میں آئے ہوئے کسی انسان نے طے نہیں کیا ہے، کسی لیڈر نے طے نہیں کیا ہے، کسی مذہبی پیشوا نے نہیں ہمارے لیے طے کیا، بلکہ یہ جو باتیں ہمارے لیے طے کی ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول نے طے کی ہیں۔ اور اگر ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں یا خود ہم کسی اور طرز کو اپنے لیے تیار کرتے ہیں یا کوئی اور زندگی کا طریقہ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا ہے، صاف طور پر بتا دیا ہے کہ وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا ہے۔ اور گمراہی کہاں لے جا کر چھوڑے گی؟ ہدایت تو ہمیں جنت تک لے جائے گی اور گمراہی ہمیں جہنم کی راہ پر لے جائے گی۔ اور یہ دو جگہیں ایسی ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوا وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، اور جو جہنم میں داخل ہوا وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اب اس کے لیے دیکھیے ہم لوگوں کو کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ باتیں جیسے آج ہم نے یہاں اس آن لائن کلاس میں ہمارا ذکر ہو گیا اور یہاں جتنے لوگ کنیکٹ ہیں انہوں نے سن لیا، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم مہینے 15 دن ہفتے میں یا سال میں ایک بار یہ تقریر سن لیں اور بس ہمارا کام پورا ہو گیا، بلکہ یہ ہمارا ایک روز کا پروجیکٹ ہے۔ اس کام کے لیے جب تک ہم روز اپنا کوئی شیڈیول نہیں تیار کریں گے، روزانہ کا ہم اپنا کوئی ایک عملی پروگرام نہیں بنائیں گے، تب تک یہ اسپرٹ ہمارے گھروں میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم روزانہ آدھا گھنٹہ اپنے 24 گھنٹے میں سے فارغ کریں، اور اس کو فارغ کرنے پر ہم اس میں کیا کریں؟ ہم اپنے فیملی ممبرس کو بٹھائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ ہم قرآن، حدیث، اسلامک لٹریچر، سیرت، ان کا مطالعہ شروع کریں، کرنٹ افیئرس پہ بات کریں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس پر بات کریں، کامیابی، ناکامیابی، جنت، جہنم، یہ ساری چیزیں بتائیں، یہاں کی پریشانیوں کو چھوٹا بتائیں، اور بتائیں کہ ایک بڑی پریشانی، ایک بڑی مشکل ہمارے سامنے ہے، وہ ہے وہاں کی پریشانی۔ اگر ہم وہاں ناکامیاب ہو گئے تو ہم ہمیشہ ناکامیاب رہنے والے ہیں۔ یہاں کا تو ہمارا ایک لمیٹڈ ٹائم ہے، ایک مہلت ہے، وہ جتنی ہے وہ سب کی جس حال میں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے وہ اس حال میں گزرنی ہے اور گزر جائے گی، لیکن جو اس کے بعد زندگی شروع ہونے والی ہے وہ اصل زندگی ہے۔ تو ہم اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ایک تقریر سے ہمارا کام ہو جائے گا، بلکہ یہ ہمارا ایک روزانہ کا پروجیکٹ ہے، اور اس پروجیکٹ کو ہم اپنی زندگی کا مقصد بنائیں اور روزانہ اس کام کو ایسا مینڈیٹری بنائیں کہ کچھ ہو جائے لیکن یہ کام ہمارا نہیں ٹلنا چاہیے۔ جیسے کہ ہمارا کھانا پینا، سونا، جاگنا، یہ ساری چیزیں فکس ہیں، اسی طریقے سے ہمارا یہ آدھا گھنٹہ بھی فکس ہونا چاہیے، جس میں ہم اپنے اہل خانہ کو، اپنے خاندان والوں کے اندر یہ اسپرٹ پیدا کرنے کے لیے، یہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے، اسلام ان کے اندر پیدا کرنے کے لیے، اپنے گھروں کا اسلامائزیشن کرنے کے لیے ہم اس آدھے گھنٹے کو فکس کریں اور مینڈیٹری بنائیں، اس چیز کو ضروری بنائیں کہ یہ کام ہم لازمی طور پر کریں، چیزوں کو ایڈجسٹ کریں لیکن اس کام کو ہم ضرور کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جو باتیں کہی ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے کہ ہم لوگ اپنے روایتی خاندانوں کو عین اسلامی خاندان میں تبدیل کرنے کے لیے کوششیں کریں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اہل خانہ کو اور ہم سب کو، تمام انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کرنے کے لیے ہم جو کچھ بھی کوششیں جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ سسٹر اتنی پیاری ہماری رہنمائی کرنے کے لیے اس بہترین ٹاپک پر۔ تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کے جو بھی سوالات ہیں آپ وہ ان باکس میں ٹائپ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے سبھی سوالات کے جوابات آپ کو اسپیکر صاحبہ ضرور دیں گی، تو پلیز آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے
سوال ان باکس میں ٹائپ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مطالعہ قرآن اکیڈمی وہ اکیڈمی ہے جہاں ہمارے قرآن سے ریلیٹڈ تمام کورسز فری کرائے جاتے ہیں، فری آف کاسٹ، اللہ کی رضا کے لیے کرائے جاتے ہیں۔ اور مطالعہ قرآن اکیڈمی کی جانب سے ابھی بھی جو فری کورسز کروائے جا رہے ہیں وہ ہیں تجوید پلس ناظرہ کورس، عربک کیلیگرافی کورس، عربک گرامر کورس، عربک اردو لینگویج کورس، اردو لینگویج کورس، اور اما پارا حفظ کلاسز اور قرآن قرات کلاسز۔ تو اگر آپ بھی ان کورسز میں سے کسی کورس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو میں دیکھ لیتی ہوں کہ کن لوگوں کے کوشچن ہیں ان باکس میں، اور وہ میں پڑھ دیتی ہوں۔ پہلا سوال ہے سسٹر عمرانہ کا۔ سسٹر عمرانہ لکھتی ہیں کہ آج کے ٹائم میں جب گھر والوں کو اصل دین کا پتہ نہیں ہے اور نہ ہی انہیں اپنا مقصد واضح ہے، ایسے میں جب ہم انہیں اصل دین بتاتے ہیں تو وہ ہمارے ہی مخالف کھڑے نظر آتے ہیں۔ ایسی سچویشن میں ہم اپنے گھر والوں کی اصلاح کیسے کریں؟ اس کے لیے کچھ پریکٹیکل ٹپس بتا دیجیے پلیز۔ آپ تو ان کو جو بات ہے وہ بتاتے رہیے، اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی ان کے دماغ میں یہ بات ڈالے گا۔ جو میں نے بتایا نا، آدھا گھنٹہ آپ روزانہ ان کو لے کے بیٹھیے، کیونکہ جب آپ قرآن اور حدیث سے بات بتائیں گی نا تو ان کو یہ نہیں لگے گا کہ بات آپ بتا رہی ہیں۔ آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے۔ جب اس کام کو پریکٹیکلی ہم کریں گے تو دیکھیے گا وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ جی، امید ہے سسٹر کو ان کا آنسر مل گیا ہوگا اور وہ مطمئن ہوں گی۔ اگلا کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ سسٹر شمع پروین بھی لکھتی ہیں، سسٹر شمع پروین لکھتی ہیں کہ بحث کرنے لگ جاتے ہیں گھر والے ہی منہ موڑ لیتے ہیں اور سننا بھی نہیں چاہتے، ہمیں بھی آنسر چاہیے اس کا۔ یہی آنسر ہے ان کے لیے بھی۔ جب آپ، میں نے کہا نا، جب قرآن لے کر بیٹھیں گی، اور بلکہ آپ بھی مت پڑھیے، آپ انہی سے پڑھوائیے، آپ ان کو بولیے کہ پڑھیے، آپ عربی بھی پڑھیے، آپ ترجمہ بھی پڑھیے، پھر ان کو بتائیے کہ دیکھیے یہ بات ہم نہیں کہتے ہیں، یہ بات تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو اب یہ آپ کا اختیار، اب یہ آپ کے اختیار میں دے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فریڈم دے رکھی ہے یہ چوز کرنے کی کہ آپ فرما برداری کریں یا نافرمانی کریں۔ بس ہماری ذمہ داری تو اتنی ہے نا کہ ہم بتا دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ دیا کہ آپ کوئی دروغہ نہیں ہے، بس حق بات بتا دیجئے، ماننا نہ ماننا یہ اس کی چوائس ہے۔ اور جب بار بار ایک بات آتی ہے سامنے تو اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی تو ایسا وقت لائے گا کہ وہ لوگ اس چیز کو سمجھ جائیں گے۔ جی سسٹر شمع پروین لکھتی ہیں کہ جی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ اور کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ ویسے تو ماشاءاللہ سبھی سوالوں کے جوابات اس پروگرام میں خود ہی دے دیے گئے اور آپ لوگوں کو پورا ٹاپک کلیئر بھی کیا گیا کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ پروگرام کرنے کا موقع عطا کیا اور آج ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں۔ تو اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم بڑھتے ہیں کلاس اختتام کی طرف اور پروگرام کو ہم پہنچاتے ہیں اس کے اینڈ کی طرف۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بنے رہیں ہمارے ساتھ، انشاءاللہ اگلی کلاس میں جلد ملاقات ہوگی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے احکاموں کا خیال رکھنا نہ بھولیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔